अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, हमको अब नेक्स्ट वाला टॉपिक देखना है साइकोलॉजी का। इससे पहले हमने जो देखे थे इसमें था कि मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, खौफ की बदनज़मी फोबिया क्या है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में ये दो चीज़ें हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब हमको देखना है यहाँ पर सदमे और तनाव से मुतालिक बदनज़मियाँ, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। अब ये है क्या, सदमा और तनाव क्या है। आपको याद होगा हमने 11th में जो है तनाव क्या है, स्ट्रेस क्या है, इससे मुतालिक पूरा एक चैप्टर पढ़े हैं। स्ट्रेस एक कैफियत का नाम है जिससे फ़र्द जो है हर वक्त इस एहसास से, इस कैफियत से गुज़रते रहता है। जब कोई भी फ़र्द जो सूरत हाल उसको है उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको हल करने के काबिल नहीं हूँ, तो उस सूरत में वो तनाव का सामना करता है। हमारे आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें हम देखें कि कई मसाइल हमको दरपेश हैं। हमने देखे थे स्ट्रेस का जो बास होते हैं ये रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, ज़िंदगी के हादसात होते हैं या बड़े बड़े हादसात जो होते हैं ये तनाव का बास बनते हैं। इस बाज़ औक़ात जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पाना, तन्हाई, ये भी स्ट्रेस का बाज़ बनती है। काफ़ी हद तक जो है इंसान की ज़ाती जगह की कमी, वक्त की रुकावटें, कंज्यूमर्स का ना होना या ख्वाहिशात का मुकम्मल ना होना, ये भी तनाव का बाज़ बन रही है। नशे की लत, जिस्मानी तौर पर बीमारी, ऐसी सूरत हाल जिसका हमको बिल्कुल यकीन ना हो, गैर यकीनी सूरत हाल, ये भी और इसका एहसास भी, ख़ानदान के मसाइल, मुकाबला, कॉम्पिटिशन्स जो आज के दौर में है, ये सब चीज़ें स्ट्रेस का बास बन रही है आज के जो मौजूदा ज़िंदगी जिसमें हम जी रहे हैं इस माहौल में। ज़िंदगी में तनाव लाज़मी है, इससे कोई छुटकारा नहीं है। हमने ये भी देखे स्ट्रेस दो किस्म का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। स्ट्रेस जब एतदाल के साथ हो, मुतदिल हो, वो क्या करता है, पुशअप करता है आगे की तरफ इंसान को, ये पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। जैसे आपको कोई काम करना है तो स्ट्रेस आएगा लेकिन वो काम मुकम्मल हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है। वही स्ट्रेस अगर बढ़ जाए और आप बिल्कुल वो काम करने के लायक ना रहें, यह नेगेटिव स्ट्रेस है। ये हमने डिटेल में देखे थे स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, किस्में क्या होती है, फिर हमने जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम ये भी डिटेल में इसको भी डिस्कस किए हैं। तो आप ये देखें कि जो है एक फ़र्द की हौसला अफजाई करने के लिए भी स्ट्रेस ज़रूरी होता है। अगर फ़र्द शदीद तनाव का मुकाबला कर रहा है तो इसको जो इससे निपटना है, इसकी सलाहियतें उस सूरत में अगर अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाती हैं तो ये क्या होगा, ये उसकी डिसऑर्डर कहलाएगा, बदनज़मी होगी, है ना। मिसाल के तौर पर कोई जंगी हालात है, कोई हादसा हो गया, किसी कुदरती आफ़ात है या तलाक़ के मसाइल हो रहे हैं, ताल्लुक़ात में जो है टूट रहे हैं ताल्लुक़ात, या कोई माशी मसाइल पेश आ रहे हैं, तो ऐसे हालात में फ़र्द की ज़िंदगी पर इसका गहरा असर पड़ता है और वो उस वक्त वो हालात को डील करने की या उसे सॉल्व करने की, उसे हल करने की कंडीशन में नहीं होता। तो इस सूरत में ये बदनज़मी का शिकार माना जाएगा। इस तनाव की बदनज़मियों की दो अहम किस्में हैं जो यहाँ पर हमको डिस्कस करना है। एक ये है कि शदीद तनाव की बदनज़मी और दूसरी है सदमे के बाद तनाव की बदनज़मी। मैंने ये भी आपसे डिस्कस की थी। ये दोनों चीज़ें असल हमारी 11th में हो चुकी है, लेकिन चूँकि आपके सिलेबस में उसको रखा गया है तो हम उसको कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर पहले हम जो देखेंगे ये है शदीद तनाव की बदनज़मी, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर ASD, जिसको हमने देखे हैं तकलीफ़ दा दबाव भी इसको कहा जाता है। इसके लिए एग्जांपल्स अगर आप देखें, एक 39 ईयर का जो शख्स है विनेश, ये एक काम करने वाला इंसान है, रोज़ मज़दूरी करता है और वो अपने बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारा है। एक रात ये होता है कि वो अपने काम से वापस आता है तो उसको कुछ गुंडे लोग घेर लेते हैं और उसको बेरहमी से पीटते हैं, उसका सारा सामान भी छीन लेते हैं, पैसे भी छीन लेते हैं, उसको जान से मारने की धमकी देते हैं
اب وہ جو ہے ان سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے ان کے سامنے، لیکن وہ بالکل اپنے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے جو ہے بجلی کے کھمبے سے باندھ دیا اور جسمانی طور پر بھی اس کو مار پیٹ کرنے لگے۔ مار پیٹ کے ساتھ جب اس کو اس کیفیت میں انہوں نے کھمبے سے باندھ دیا اور وہ کافی دیر وہ چلے گئے، تو کچھ دیر کے بعد جو ونیش ہوتا ہے یہ خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پولیس تھانہ چلا جاتا ہے، رپورٹ لکھوا دیتا ہے، لیکن اس کی کیفیت گھر آنے کے بعد کیسی ہوتی ہے؟ 3 دن کے بعد بھی اسے خوفناک اور ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے وہم ہونے لگتا ہے کہ کوئی اسے مار رہا ہے، کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی واقعی اسے ختم کر دے گا۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے۔ جو واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے شدید مار پیٹ کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ فلیش بلب میموری کے طور پر بار بار اس کو جو ہے یاد آتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہیں پاتا، وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا کر لیتا ہے، اس کو لگتا ہے بس ہر کوئی میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اٹینشن لیول ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، وہ اپنے کسی بھی کام پر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا، بلکہ اس کی جو کیفیات ہے یہ ایک لمبے پیریڈ تک چلتی ہے۔ جب یہ کیفیات ایک لمبے پیریڈ تک چلے گی، اس صورت میں یہ ASD کا شکار مانا جائے گا، شدید تناؤ کی بدنظمی۔ اگر کسی فرد کی عمر 6 سال یا اس سے زیادہ ہے اور اس نے اپنے کسی انتہائی عزیز کی موت ہو گئی ہے، یا کوئی جسمانی چوٹ آئی ہے، یا کوئی قدرتی آفات ہوئی ہے، یا پھر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے اکثر لڑکیوں کے ساتھ میں ہو جاتا ہے، کچھ جنسی استحصال ہو رہا ہے، ایسے کوئی واقعات ہیں، تو اسے جو ہے ان واقعات سے اگر وہ گزرتا ہے تو اس صورت میں اسے کیا ہوگا؟ شدید خوف ہوگا، جذباتی طور پر وہ بالکل بے حس ہو جائے گا، شدید الجھن کا شکار ہوگا، اور جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بار بار خواب جو ہے اس کو آنے لگیں گے، اس کے خیالات بے قابو ہو جائیں گے جس پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اس کی توجہ بھی کسی ایک طرف نہیں رہ پاتی ہے، مطلب اس کی اٹینشن کوئی ایک چیز پر وہ فوکس نہیں کر سکتا ہے، بار بار اس کو جو ہے وہی چیزیں اس کے ذہن میں آتے رہے گی، اس کی نیند نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ اگر 3 دن سے زیادہ اور 4 ہفتوں سے زیادہ یعنی 1 مہینے تک یہ جاری رہے یہی عمل، تو اس صورت میں جو ہے یہ ایک باقاعدہ ایک بدنظمی کہلائے گی، شدید تناؤ سے متعلق بدنظمی، ایسا تناؤ جو تکلیف دہ ہے نا، کوئی حادثہ ہو رہا ہے اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے، یہ اینزائٹی اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، اینزائٹی بڑھ رہی ہے تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے اسی لیے اینزائٹی کو کہا گیا ہے کہ یہ تمام نفسیاتی بیماریوں کی جڑ ہے۔ انسان میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یہیں سے شروع ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اس کو بڑھاتے چلتے ہیں، بلکہ اسے کسی تکلیف دہ حادثے کے متعلق نارمل رد عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ تمام صورتحال اگر 3 دن یا 4 ہفتوں سے زیادہ رہے تو اس صورت میں یہ شدید تناؤ کی بدنظمی مانی جائے گی۔ اب ایک جو نیکسٹ والا ٹاپک ہے، دیکھیں آپ دونوں دراصل دونوں سملر آپ کو دکھائی دیں گے، دونوں ٹاپک، اس کے علامات میں تمام چیزیں آ گئی ہے جیسے میں نے ابھی ڈسکس کی ہوں، وہم، فریب ہونا، فلیش بلب، حادثہ بار بار دکھائی دینا، شدید خوف، جذباتی بے حسی، شدید الجھن، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ نیکسٹ والا ہے ہمارا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، صدمے کے بعد تناؤ کی بدنظمی۔ اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی، آپ کو شاید یاد آئے گا 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو جو گرایا گیا تھا امریکہ میں، اس کے بعد یہ بدنظمی امریکہ میں جو ہے اسی کے بعد اس کی تشخیص ہوئی، اس لیے کہ وہ واقعہ ایسا تھا جس میں لاکھوں لوگ جو ہے ختم ہوئے تھے، ہزاروں لوگ ختم ہوئے تھے، اور جو ان کے خاندان کے افراد تھے انہوں نے اپنے ہی بہت عزیز لوگوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھے تھے، اپنے سامنے دم توڑتا ہوا دیکھے تھے۔ تو اس وقت جو چھوٹے بچے تھے ان میں یہ اس طرح کا ڈس آرڈر پنپنے لگا تھا، اور اس کے بعد امریکہ میں اس کی تشخیص ہوئی۔
اس کی علامتیں تقریباً ایک جیسی آپ کو دکھائی دے گی، ایک ہی جیسی علامتیں ہیں۔ اگر یہ علامات اسی شدت کے ساتھ 1 ماہ سے زیادہ جاری رہتی ہیں، یعنی بہت بہتری کے بغیر، تو فرد کی تشخیص کی جاتی ہے کہ وہ پی ٹی ایس ڈی میں مبتلا ہے۔ دیکھیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے، ڈپریشن ہے، فلیش بیکس ہیں، ہاررس ہے، خوف لگتا ہے، ہیلپ لیس معلوم ہوتا ہے نا، ٹراما ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، اس کے بعد انزائٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا، یہ جو میں بتا رہی ہوں آپ کو یہاں پر، یہ دراصل اسی کے سمٹمز ہیں، علامتیں ہیں اس کے علامات میں بھی وہی چیزیں آئیں گی جو اس سے پہلے کی ہو چکی ہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم ونیش کا جس کا میں نے آپ کو واقعہ بتائی، اس کا ہی اگر آپ لے لیں کہ اگر یہ حادثہ اس کو مسلسل 1 مہینے تک یہی چیزیں جاری ہوتی ہیں، تو پھر وہ پی ٹی ایس ڈی میں مانا جائے گا۔ وہ 3 سے 4 دن، 5 دن، 1 مہینے تک اگر ہے تو وہ اے ایس ڈی کا شکار ہے، لیکن 1 مہینے سے زیادہ اس کو ایسا ہی ہو رہا ہے، تب وہ پی ٹی ایس ڈی کا شکار مانا جائے گا۔ ایسے ہی 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد اس کی جو جنریشن ہے، دیکھیں 9/11 کا تقریباً 2001 کا واقعہ ہے یہ۔ اب اس وقت جو چھوٹے بچے تھے وہ ابھی 20 سال کے ہوں گے، 22 سال کے ہوں گے، جنہوں نے یہ واقعات دیکھے تھے 25 سال کے ہوں گے۔ اس عمر کے جو افراد ہیں، ان میں اس حادثے کو دیکھنے کے بعد جو ان کے جو روٹین ہوا تھا کہ وہ سو نہیں پا رہے تھے، بار بار ڈراؤنے خواب آ رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ پھر کوئی بڑی بلڈنگ گر جائے گی، کسی پلین کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے ان کے اندر کہ اب یہ پلین آئے گا اور کریش کر دے گا، فوراً سے کسی بلڈنگ سے ٹکرا جائے گا اور ہمارے عزیز ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں، اس قسم کی جو کیفیت ہے، یہ پی ٹی ایس ڈی کہلائی۔ یہ 9/11 کے بعد جو ہے دیکھنے کو ملی ہے امریکن سوسائٹی میں۔ اس کے مراحل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صدمے کا مرحلہ، دوسرا ہوتا ہے قابل تجویز مرحلہ، اور تیسرا ہوتا ہے بحالی کا مرحلہ۔ عام طور پر یہ 3 مراحل ہوتے ہیں، اس سے ایک انسان گزرتا ہے۔ فرسٹ ون، پہلا دیکھیں آپ، ایک دم شاک اسٹیج جس کو کہا گیا ہے۔ اس مرحلے میں کیا ہو رہا ہے، ایک فرد نے کسی حادثے کو دیکھا اور انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، وہ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتا، بالکل وہ صدمے میں ہوتا ہے نا، ذہن معاف ہو جاتا ہے، وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہم نے دیکھ لیے تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے، کسی عزیز کے ساتھ میں ہمارے یہ حادثہ ہو جائے تو اس صورت میں ہوتا ہے نا۔ دوسرا مرحلہ ہے سجسٹیبل اسٹیج، قابل تجویز مرحلہ۔ اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ فرد جو ہے، دوسرے لوگ اس کو ہمدردی اور رہنمائی کے لیے اس کی رہنمائی کرتے ہیں ہمدردی کے ساتھ میں، اور اس کو مختلف طریقے بتاتے ہیں اس صورتحال سے نکلنے کے۔ اگر فرد اس مرحلے میں دوسروں کی تجویز پر بہت حد تک حساس ہو جاتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے مشوروں کو قبول کر لیتا ہے، جو جیسا کہہ رہا ہے ویسے ہی کر رہا ہے، جو جیسا کہہ رہا ہے ویسے ہی، کوئی جو ہے اس کو بتا رہا ہے کہ آپ فلاں عمل کرے نکل جائے گا، اس طرح سے رہے نکل جائے گا، وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تھرڈ والا مرحلہ ہے کہ اگر اس نے یہ سب کر لیا تو وہ ریکوری کی طرف آئے گا۔ اب یہ جو مرحلہ ہے ریکوری اسٹیج، اگر فرد ابھی تک دباؤ کا شکار ہے لیکن اس نے اپنی ذہنی جو توازن ہے اس کو بحال کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو بیلنس کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور صحت مند ہونے کے آثار اس میں دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم کچھ افراد اب بھی اپنا ذہنی توازن برقرار نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں اب یہ مراحل ہوتے ہیں، ہم کسی عزیز کا انتقال ہو جائے یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہم دیکھ لیں، تو اگر ہم اس سے 1 مہینے کے اندر اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ریکور ہو جاتے ہیں، تب ہم پی ٹی ایس ڈی کا شکار نہیں مانے جائیں گے۔ ورنہ اگر اس میں مستقل لگا رہے انسان اور اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ پی ٹی ایس ڈی کی علامتیں مانی جائے گی اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر مانا جائے گا۔ اس سے پہلے تقریباً 3 سال پہلے ایک ریسرچ سامنے آیا تھا کہ ایک کیمیکل ایسا ہے جو عام کیمسٹری لیبارٹری میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے پی ٹی ایس ڈی کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کا علاج انسان کے بالکل مطلب ایک لمبے پیریڈ تک چلنے کے بعد اس کے بس سے باہر ہو جاتی ہے یہ چیزیں، اس کو سیلف کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اب یہاں پر ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے پاس میں ڈس آرڈرس آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھیں شدید تناؤ کی بدنظمی، اس کے بعد دیکھ رہے ہیں ایک صدمے کے بعد بدنظمی۔ اب یہ دونوں کیفیت میں انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے دوسری چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نشے کی لت۔
کوئی بھی چیز کا، جیسے شرابی اکثر کہتا ہے کہ میں اپنے جو دکھ ہے، جو غم ہے، اس کو بھلانے کے لیے شراب پی رہا ہوں، ڈرگس لے رہے ہیں، ہیروئن کا استعمال کر رہے ہیں، یا پھر انجیکشنز کے ذریعے ڈرگس لیا جا رہا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل نشے کا عادی بنا دیتی ہیں. تو یہ نشہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک بدنظمی کی علامت ہے. اب دیکھیں، آپ میں یہاں پر فوٹوز بھی بتا رہی ہوں، کچھ چیزیں یہاں پر آئے گی، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس ایگزامپل پہلے آپ کی جو کتاب میں اس کو سمجھ لیں کہ موہن جو ہے ایک 20 سالہ اسٹوڈنٹ ہے پوسٹ گریجویشن کا. وہ اپنے گھر میں اپنے والدین اور بڑی بہن کے ساتھ رہتا ہے. موہن کے جو والد ہیں وہ شرابی ہیں. اسے محسوس ہوتا ہے کہ خاندان میں ہر فرد صرف بہن کو ہی چاہتا ہے اور اسے نظر انداز کیا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، گھر میں اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے اس کو کہ نظر انداز کیا جا رہا ہوں میں. ایک دن جو ہے اس کے دوستوں نے پارٹی کی، اس کو وہاں دعوت دی اور وہاں پر شراب پی جا رہی تھی. شراب جو ہے بار بار پیش کی جا رہی تھی. پہلی بار اس نے پارٹی میں شراب پی اور اسے کیا ہے، اسے پسند کیا اور آہستہ آہستہ اس نے باقاعدگی سے اسے پینا شروع کر دیا اور اس کے وہ کام میں شامل ہونے لگا. اور جو ہے کبھی کبھی وہ نشے کی حالت میں بھی کام پر چلا جاتا. کام کی جگہ پر پھر اس کی کارکردگی متاثر ہونے لگی اور شراب کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا تھا. یہی نشے کی لت کا اشارہ ہے. ایک عہد قدیم میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے بھی یہ تمام چیزیں کی جاتی تھی. جوش اور جذبے کو بڑھانے کے لیے، طاقت کو بڑھانے کے لیے، درد اور غم کو دور کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، جس میں جڑی بوٹیاں خود طبعغنودگی، خوشگواری اور اعلیٰ یا بالغ کے تجربے کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی. اس وقت ان قدرتی ذرائع کے علاوہ اب جو ہے مصنوعی کیمیکل موجود ہیں جس کا استعمال کیا جاتا ہے. ان نشہ آور چیزوں میں جیسے افیم ہے، چرس ہے، گانجا ہے، ہیروئن ہے، یہ بار بار استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں. اسی طرح کے جو ہے آپ بہت سے الکوہل آپ دیکھیں گے جس میں الکوہل میں ایتھیل الکوہل ہوتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں آپ، الکوہل شراب ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ کیمیکل جو ہے خون میں جذب ہو جاتا ہے اور ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے جس میں دماغ اور ہمارا اسپائنل کارڈ شامل ہے، یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں شرابی جو ہے لڑک کر چلتا ہے، صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کر پاتا. ایتھیل الکوہل دماغ کے اس حصے کو سست کر دیتا ہے جو فیصلہ اور رکاوٹ کو کنٹرول کرتا ہے. ایتھیل الکوہل کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے دماغ کے کام کو ایک دم دھیما کر دیتا ہے اور ہمارے فیصلہ کرنے کی قوت کو ختم کر دیتا ہے، مطلب دھیما کر دیتا ہے. زیادہ لوگ بولتے ہیں اور جو ہے دوست ہو جاتے ہیں، بہت پر اعتماد اور خوشی محسوس کرتے ہیں. چونکہ الکوہل کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جذب ہو جاتا ہے، یہ دماغ کے دیگر حصوں کو بھی متاثر کرتا ہے. مثال کے طور پر پینے والے جو ہے جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں لے پاتے، بات چیت میں ان کے معقولیت نہیں ہوتی، یادداشت ان کی کمزور ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بہت جوشیلے ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. ان کے کام کاج میں دشواری بڑھتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں آپ، ان کی چال کمزور ہوتی ہے، صحیح ڈھنگ سے چل نہیں پاتے. معمولی جو کام ہوتے ہیں ان میں بھی بھدا پن ہوتا ہے، صحیح ڈھنگ سے کر نہیں پاتے. دیکھنے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے، سننے میں دشواریاں آتی ہے، گاڑیوں کو چلانے میں پریشانی محسوس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل کرنے میں بھی ان کو دشواریاں محسوس ہوتی ہے. منشیات ہے کیا؟ یہ دراصل ایک ایسا عمل ہے جو عادی بناتا ہے. یہ وہ زیادہ جو ہے مقوی غذا لینے سے متعلق ہو جس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے، یا نشیلی چیز سے متعلق جیسے الکوہل یا کوکین آج کے سماج میں ایک تشویشناک مسئلہ بن گیا ہے. الکوہل DSM-4 نے الکوہل کے جو ہے کچھ درجہ بندی کی ہے کیمیائی مادوں کی جن کے ذریعے سے نشہ کیا جا سکتا ہے. اس میں الکوہل ہے، ایمفیٹامن ہے، ڈیکسٹرو ایفیٹامن، میٹی ایفیٹامن ہے، کیفین ہے، کافی، چائے، کیفین سوڈا اور دوسری دوائیاں، چاکلیٹ، کوکوا نا، کینابس ہے، بھنگ ہے، کیا ہے، سنسیملا ہے، حشیش ہے، کوکین بھی ہے اس میں، ہیلوسوجنس ہے، یعنی ایسی دوائیاں جو فریب اور خیالات پیدا کرتی ہوں. LSD میکسکلین ہے، سونگھنے یا ناک میں چڑھانے کی دوا ہے، گیسولین ہے، پیٹرول کا کشید ہے نا.
ग्लोपेंथेज है, स्प्रे पेंट है, टाइपराइटर ट्रैक्शन फ्लूइड है, स्प्रे है, निकोटीन है जिसमें सिगरेट, तंबाकू, ओपिएट, मॉर्फाइन, हेरोइन, खांसी की जो सिरप होती है वो, और जो ऐसी दवाएं जो दर्द को कम करती हैं। फलफली अल्कली से भी हासिल करदा दवा को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मस्कर अद्विया भी। ये इन चीज़ों से ये DSM-4 ने जो है इसकी दर्जाबंदी की है कि इनसे भी नशा लिया जाता है। अब आप इसको देखें कि जो लोग नशे और नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनमें मतलब होता कब है ये इसकी लत कब पड़ती है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और इस किस्म का जो शख्स होता है जो नशे का आदी होता है, तो ये शख्स बिल्कुल क्या करता है कि हर अच्छी और बुरी चीज़ में फ़र्क करने इसका मतलब फ़र्क करने की इसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ भीख मांगना, कर्ज़ लेना, चोरी करना, किसी को जान से मार देना, ये भी ये कर सकता है। जिस्मानी और ज़हनी, समाजी और अखलाक़ी सेहत इससे मुतासिर होती है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका बढ़ जाता है, खुराक को कम करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होता, सारा दिन नशा करता है, बार बार नशा करने की ख्वाहिश होती है। इस तरह से जो हमारे एंजाइटी है इसमें अल्कोहल, कोकीन और हीरोइन जैसी मंशियात इसको और जो है मसले में शामिल हो जाते हैं और इसको बढ़ा देते हैं। ये लोगों के सोचने के अंदाज़, एहसासात, बर्ताव को बदल डालते हैं। मंशियात से मुताल्लिक़ जो दो ग्रुप हैं जिसमें एक में मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, मंशियात पर इन्हिसार करने वाले जो लोग होते हैं, इनमें चीज़ों की शदीद ख्वाहिश होती है जिसके वो आदी होते हैं। इनमें बर्दाश्त का मादा नहीं होता, किनारा कशी की अलामतें और अजबारी मंशियात का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तहम्मुल का जो बर्दाश्त का जो मतलब है वो है कि फ़र्द मंशियात को ज़्यादा से ज़्यादा मक़दार में लेना चाहता है ताकि उसका असर उसी तरह का हो जिसका वो आदी है ना। अब किनारा कशी की जो अलामतें, इसका मतलब ये है कि कम करने का वो आदी नहीं होता इसको। जैसी जिस्मानी अलामतें हैं जो किसी इंसान में उस वक्त वाक़ होती है जब वो नफ्सियाती फ़ाल मंशियात का लेना बंद या कम कर देते हैं, यानी वो शय जो इंसान के शऊर या मिजाज या अमल और फ़िक्र को बदल देने की सलाहियत रखती है। मंशियात का गलत इस्तेमाल में किसी चीज़ के इस्तेमाल का इंसान पर लगातार और नुमायाँ गलत असर पड़ता है। जो लोग लगातार मंशियात लेते हैं वो अपने ख़ानदान और समाज को नुकसान पहुँचाते हैं। आप देखिए जो शराब पीता है वो क्या करता है, बिल्कुल वो अपने घर वालों को मारेगा, पीटेगा, गाली गलौज करेगा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करेगा। आप किसी शराब पीने वाले को ये नहीं ऐसा उसको नहीं देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली है या फिर मोहब्बत के साथ लेकर चल रहा है, रहम दिल है, नहीं, बल्कि इससे लोग दूर भागते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कितनी ही बेहतरीन चीज़ वो की है कि शराब को हराम करार दिया और कहा कि तुम जब शराब की हालत में हो, नशे की हालत में हो, तो नमाज के करीब मत पढ़ो, इसलिए कि ज़हनी अफ़ाल को वो बिल्कुल ठंडा कर रहा है। तो हमको जब अल्लाह के हुजूर पहुंचना है तो उस वक्त पूरे शऊर के साथ, और ये इसीलिए हराम किया गया कि एक मोमिन हमेशा चाक और चौबंद रहे, वो एक्टिव रहे, मेंटली भी एक्टिव रहे, फ़िज़िकली भी एक्टिव रहे। और ये चीज़ क्या कर रही है, मेंटली भी उसको डिस्टर्ब करती है और फ़िज़िकली भी। उस वक्त सहाबा ने पूछा था, इसलिए कि उस वक्त अरब में बहुत आम थी शराब, तो कहा कि अल्लाह के रसूल इसमें फ़वाइद भी हैं, जैसे आज हम देखते हैं दवाइयों में इस्तेमाल हो रही है अल्कोहल, और सेहत बाज़ चीज़ों में जो है फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह ताला ने बाकायदा इसको हराम किया। तो इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, ये आप जहन में रखें। लेकिन जो इसका आदी हो जाता है वो क्या करता है, बार बार इसको इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा मक़दार रोज़ाना की बढ़ा लेते हैं, हालात का सामना करने के लिए इसी पर भरोसा करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो है हम नशा लेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी और फिर हम लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। इन लोगों का जो है बहुत ज़्यादा शराब पीना उनके समाजी तर्ज़ अमल और काम व फ़िक्र की सलाहियत को मुतासर करता है। बहुत से लोग होते हैं जो अल्कोहल का नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से इस पर इन्हिसार करने लगते हैं और उनके जिस्म अल्कोहल बर्दाश्त करने के लायक हो जाते हैं, और उसके उसके जो असरात होते हैं उसके एहसास के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा मक़दार में पीने की ज़रूरत महसूस होती है। जब वो पीना बंद कर देता है
تو پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب میں بالکل کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہا، میں پستی کی طرف جا رہا ہوں، پسپا ہو رہا ہوں۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ پی کر جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کچھ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہمارے نفسیاتی افعال پر برے اثرات کو ڈال رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں جو لوگ ہیروئن لیتے ہیں اور کوکین لیتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، پچھلے وقت ہم نے یہ بھی دیکھے تھے کہ ایک چھوٹا سا وائٹنر بھی نشے کا عادی بناتا ہے۔ وائٹنر جو ہوتا ہے نا، جو ہم ریگولرلی یوز کرتے ہیں، یہ بھی نشے کا عادی بنا رہا ہے، بچے اس سے بھی نشہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے، اب جو ہیروئن لیتے ہیں یہ بہت بڑے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ شراب تو ایک عام آدمی پیتا ہے، لیکن یہ لوگ شراب نہیں پیتے، یہ جو ہے ہیروئن لیتے ہیں، کوکین کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کے زندگی کو اسی طرح سے متاثر کرتا ہے۔ تنفس کے عمل کو لگ بھگ یہ مفلوج کر دیتا ہے ہیروئن کا استعمال، جو انجیکشن کے ذریعے لیا جاتا ہے، سگریٹ کے ذریعے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور کوکین کا جو استعمال کرتے ہیں یہ بھی جو ہے بالکل ان کے سماجی تعلقات تو خراب ہوتے ہی ہوتے ہیں، ان میں ڈپریشن پڑنے لگتا ہے۔ جب اگر یہ اس کو بند کر دیں تو ان کا جو ہے میموری ایک تو متاثر ہوتی ہے اس سے، اس کے بعد یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ تھکاوٹ آ جاتی ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اندیشوں کا احساس ہونے لگتا ہے، کام کاج اور جسمانی جو بہبودگی ہے یہ بھی اس پر بھی خطرناک اثرات ڈالتا ہے۔ مطلب آپ اس کو دیکھیں کہ کسی بھی طرح سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے فطرتاً بھی اس کو جب حرام کیا ہے تو اس کے کوئی فائدے ہم کو دکھائی نہیں دیں گے سوائے نقصانات کے۔ تو ہم اس کو یہ کر ہی نہیں سکتے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے، نہیں، بلکہ یہ ہر طرح سے نقصان دہ ہی ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ چیزیں آ گئی۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو شخص جو ہے اس کا جو ڈوز ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دوائیوں کے ذریعے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی واپسی کی جو علامات ہوتی ہے وہ وڈرال پیدا کرتی ہے۔ کیسے ہوگا وڈرال؟ کیا ہو رہا ہے کہ اس کو تقریباً 1 ہفتے سے 10 ہفتے تک اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے، چھوئیں گے نہیں، اور ایک ٹائم لیمٹ اس کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کا گیپ اس میں ہوگا، اس کے بعد ہی آپ لیں گے، 10 سے 15 دن ہوں گے، اتنے گھنٹے ہوں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہوں، یہاں ڈرگ وڈرال ٹائم لائن ہے کہ آپ سگریٹ کے اگر عادی ہیں تو یہ آپ کو 10 ہفتے تک اور کچھ دنوں تک چلے گا، یہ کوکین جو سگریٹ میں ڈال کر پیتے ہیں، اور اگر الکوہل کے ہے تو یہ 24 سے 72 گھنٹے ایک ویک میں یہ ہوگا، 8 گھنٹے کے درمیان لیتا رہتا ہے، اس میں اگر اتنا نہ لے تو پھر وہ تھوڑا دور ہونے لگے گا اس کے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہیروئن کا ہے اور میتھسیئر کا ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو یہ بتا رہی ہے کہ کتنا ڈیوریشن کس کے لیے لگتا ہے وڈرال کے لیے۔ یہ آپ کو ڈیٹیل تو نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ نکلنے کی وڈرال کی جو علامتیں ہوتی ہے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، خطرہ بھی بن جاتی ہے، بعض اوقات جسم کی حرکات پر قابو انسان کھونے لگتا ہے، اور ٹریمر سے اس کو جھٹکے آنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ دم بھی توڑ دیتا ہے نا۔ اب اس کی جو علامتیں ہیں، منشیات کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، خوراک کھانا کم ہو جاتا ہے، نشہ کرنا ہوتا ہے، نشہ پھر بار بار کرنے کا دل چاہتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب اس کا ریکوری کے لیے الکوہولک انانومس یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک تنظیم ہے۔ یہ تنظیم کیا ہے؟ ایک شرابی کو شراب کے استعمال سے نجات دلانے کی مدد کرتی ہے۔ اس میں 2 گروپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے موجودہ شرابی اور ایک وہ ہوتا ہے جس نے شراب جو پیتا تھا اور چھوڑ دی، ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں جو ہے، ایک شرابی ہوتا ہے اور ایک عادی شرابی، اس کو سمجھاتا ہے کہ اگر وہ شراب پینا چھوڑ دے تو اس کی زندگی کیسے بہتر بن سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک تجربے سے گزر چکا ہے۔ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے بہت کم کیسز ہوتے ہیں کہ جس نے شراب پی رہا تھا اور پھر چھوڑ دی اور وہ صحت مند حالات میں نہیں، بلکہ ایک انسان جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ تاعمر اس کا عادی رہتا ہے۔ اب یہ طریقہ جو ہے ماہر نفسیات نے انٹروڈیوس کرایا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ فائدے ہیں بہرحال، لیکن ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے ایک شرابی جو عادی شرابی ہوتا ہے وہ جو موجودہ شرابی ہے اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ جذباتی طور پر اسٹرانگ ہو سکتا ہے اور کیسے اپنی بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ کیا کہیں گے آپ اس کو، کہ اسی طرح سے جو سابقہ شرابی ہے، ایک شرابی کو شراب پر انحصار سے باہر نکالنے میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مطلب کیا ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے جو
جس سے گزر چکے ہیں، جو تجربات ہیں اسی کو یہاں پر شیئر کر رہے ہیں اور اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اتنی ہی چیزیں یہاں پر ہے۔ ایکسٹرا نالج آپ جو ہے اپنی اپڈیٹ کراتے رہیں، اپنی جو ہے معلومات کو بڑھاتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم اور بھی چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس میں کچھ ڈفیکلٹیز ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، برائے مہربانی اپنا ہوم ورک بھی سبمٹ کریں اور کمنٹس باکس میں جو اپنے مسائل کو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چل جزاک اللہ خیر۔ کچھ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پھر سے آپ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اس پر ڈسکس